हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हीर, क्या हुआ है? तुम किधर गुम हो? इधर क्या कर रही हो? आयुष ने एक नज़र दूर जाते स्ट्रेचर पर डालते हीर को झंझोड़ते कदरे ऊंची आवाज़ में कहा था। दिल में एक अनजाना सा खौफ भी डराया था। आलियाना भी तो इनके साथ ही थी। हीर ने चौंक कर आयुष को देखा। न जाने वो कब आया, वो न जाने कहाँ गुम थी, जो आयुष के आने का भी पता नहीं चला था। आयुष को यूं देखकर वह एक पल डरी थी। बेसाख्ता ही इसने राज की तरफ देखा, जो अब आयुष को ही देख रहा था। सब आंखें लाल अंगारा हुई थी, जब्त की इंतहा थी। वो जो किसी गहरी सोच में गुम था, आयुष की ऊंची आवाज़ सुनते इसकी तरफ देखा था। इससे लगा कि इसने पहले कहीं देखा था इसे, या फिर पता नहीं, इसे वो देखा देखा लग रहा था, मगर वो पहचान नहीं पाया था। हीर के अचानक राज को देखने से आयुष भी राज की तरफ मुड़ा था। अब हीर, आयुष और राज और आयुष एक दूसरे को देख रहे थे। आयुष दुरानी। आखिर आयुष ने ही हाथ सामने करते अपना तारुफ करवाया था। जांचती नज़रें इसके चेहरे पर टिकी, इसका तासिर देखना चाह रही थी। इसे समझ आ गया था। हीर गड़बड़ाई थी। राज को देखकर वो समझ गया। इसे राज को देखकर गुस्सा तो बहुत था, मगर फ़िलहाल वो दोनों ही काबिले रहम हालत में लगे थे इसे। राज ने चौंक कर इसे देखा था, और फिर इसके बढ़ाए हाथ को आयुष के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट आई थी इसके हैरान कुन तासिर देखते। आयुष दुरानी। इसके हाथ मिलाते वो खुद से ही दिल में बोला था। पल में समझा था कि इसे वो देखा देखा क्यों लगा था। मनान मिर्ज़ा, वो बमुश्किल मुस्कुरा पाया था। हाँ, जानता हूँ, वो सुरसुरे से अंदाज में बोला था, मगर इसका सुरसुरा अंदाज में बोलना भी मनान को लगा वो इसे कुछ बावर करवाना चाहता था। हीर दोनों को एक नज़र देखती, लब भींचती, आंसू रोकती बाहर की तरफ निकल गई। दिल तकलीफ़ से फट रहा था। इसका दिल कर रहा था वो चीख चीख कर रोए, मगर वो सही से सिसक भी नहीं रही थी। हाशिम, फिर आर्यान, फिर आयशा, और फिर इसने आज आदियान को भी खो दिया था। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठी थी। चेहरा आंसू से तर हो गया। तो मजबूत लड़की आज एक बार फिर टूटी थी। नहीं रॉजर, नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ मुंह पर रखती घुटी घुटी आवाज़ में रोते बोली। हिचकियाँ बंद हो रही थी। ऐसा तो इसने कभी नहीं सोचा था। एकदम से इतनी बड़ी और इतनी बुरी खबर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। दो खूनी रिश्ते बचे थे, कैसे एकदम से सब बर्बाद हो गया था। आई विल नेवर फॉरगिव यू। कार्लोस को सोचती वो नफ़रत से बोली। ये सब इसी की वजह से तो हुआ था। वो ना आता इनकी ज़िंदगी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मगर होनी को कौन टाल सकता था। खैर, यहाँ वो कौन था स्ट्रेचर पर? आयुष ने सुरसुरे से अंदाज में पूछा। इसे अब तक नहीं पता चला था कि किसकी बॉडी थी स्ट्रेचर पर। आदियान मिर्ज़ा, भाई हमारा, जब्त करता वो भर्राई आवाज़ में कहता रुका नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इसके आंसू किसी के सामने बहे। आदियान भाई? हीर का भाई? ओ गॉड! इसने हैरत और दुख से राज की पीठ को देखा। किसी एहसास के तहत वो एकदम मुड़ा था हीर को देखने के लिए, मगर वो वहाँ होती तो नज़र आती ना। वो बिना देरी किए बाहर भागा था। वो भूल ही गया था वो यहाँ क्यों आया था। इसे फ़िलहाल हीर की फ़िक्र लग गई थी। फिर चांद खुला, फिर रात हुई, फिर दिल ने कहा है तेरी कमी, फिर यादों के झोंके महक गए, फिर पागल अरमा बहक गए, फिर गुज़रे लम्हों की बातें, फिर जागी जागी सी रातें, फिर ठहर गई पलकों पे नमी, फिर दिल ने कहा है तेरी कमी। नैना, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हालत बना ली है अपनी? देखो ज़रा अपनी तरफ। लिंट्रा इसके ड्रिप लगे हाथ को छूती फ़िक्रमंदी से गोया हुई। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी, और मैं बहुत खुश थी। मौत का डर तो था, मगर ये खुशी भी थी कि मौत जैसी ज़िंदगी बच गई। मगर हॉस्पिटल के बिस्तर पर जब आँख खुली तो इतना अच्छा नहीं लगा जितना किसी और को लगता। छत को घूरती वो बेतासिर लहजे में बोली थी, ऐसे तो मत बोलो,
شکر کرو تم زندہ ہو۔ لنڈرا پہلے تو کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، اس نے صرف پر اکتفا کیا تھا۔ وہ سچ میں خوش نہیں لگ رہی تھی خود کے بچنے پر۔ چھت کو گھورتی وہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ کیا تم راجر سے محبت کرتی تھی؟ لنڈرا نے اس کے تاثرات کھوجتے دل میں مچلتے سوال کو زبان پر لے آئی۔ نینا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ تھا ہو گیا ہے، مگر میری محبت تھی نہیں ہوئی۔ وہ تو مر گیا ہے، مگر اس کی محبت اسے میرے دل میں زندہ رکھے گی، کھوئے لہجے میں کہتی پر اذیت سی مسکرائی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ ریا اور راج کو دیکھ لیا تم نے، تو اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی بات کا جب کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ بات گول کر گئی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا؟ نینا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں اس نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا؟ کون وکٹر؟ نینا نے اٹھ کر بیٹھتے نہ سمجھی سے پوچھا۔ راج راجر ریا کا پرسنل سیکریٹری، یا پھر اسے ان کا اچھا دوست بھی کہہ سکتی ہو۔ کندھے اچکائے اس نے بے فکری سے جواب دیا تھا۔ مگر اسے تم کیسے جانتی ہو؟ تمہاری کیسے بات ہوئی؟ وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ نینا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ لیے تھے۔ میں وکٹر کو ہی نہیں بلکہ میں منان عرف راج، راجر عرف عادیان، ایمان ہیر عرف ریا تینوں کو جانتی ہوں۔ لنڈرا نے جیسے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کیسے؟ خشک پڑتے ہونٹ تر کرتے مشکل کہا۔ اوکے سنو، آج سے 1.5 سال پہلے جب بلیک وے کا کیس ہمیں ملا تھا، تب ہماری سر بیٹراس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی۔ اس دن تم ہمیں جوائن نہیں کر سکی تھی۔ اس دن سر نے ہمیں کہا تھا کہ سب اپنے اپنے طریقے سے ان تینوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ میں نے بھی کی، اور تقریباً 6 مہینے بعد جا کر مجھے ان کی رہائش گاہ پتہ چلی۔ چونکہ ایک تو مجھے کنفرم نہیں تھا کہ وہ ادھر ہی رہتے ہیں، دوسرا ہمیں ہمارے پلانس کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ جب بھی میں ادھر اکیلی گئی، جنگل تھا پورا، سیکیورٹی کافی ہائی تھی، پر مارنا مشکل لگ رہا تھا۔ کافی پاپڑ بیلنے کے بعد میں ولا میں پہنچ ہی گئی۔ میں شیف کا ڈریس اپ کیے پورے ولا میں گھومی۔ مجھے ان کے خلاف کافی ثبوت ملے جو ان تینوں کو راج، راجر، ریا ثابت کر سکتے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا مشکل کام اتنی آسانی سے کر دیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن مجھے نکلنا تھا واپس۔ رات میں راجر کے کمرے میں گئی، ادھر سے کافی کچھ اکٹھا کیا، پھر جا کر رات کافی دیر سے اپنے کوارٹر میں گئی۔ کافی تھکی ہوئی تھی تو لیٹتے ہی سو گئی۔ اگلے دن جانتی ہو کدھر اٹھی؟ ہاتھ میں پین گھمائے بولتے بولتے آخر میں سوال کیا تھا۔ نینا نے ٹرانس کی کیفیت میں سر نہ میں ہلایا تھا۔ اگلے دن میں ان کے بلیک روم میں کرسی پر بندھی ہوئی اٹھی، جب پوری بالٹی ٹھنڈا پانی میرے اوپر پڑا۔ کچھ پل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ پھر جب حالت سنبھلی تو سمجھ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ میں جو خوش ہو رہی تھی کہ میں کامیاب ہو گئی، اصل میں تو میں ٹریپ ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے ان کا پیچھا کرتے انہیں پتہ چل گیا تھا، تبھی انہوں نے میرے لیے جال بچھایا۔ میں خوشی خوشی دانوں کے پیچھے آتی رہی۔ لڑکی ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے ٹارچر تو نہیں کیا، مجھے سارا ریا نے ڈیل کیا۔ پہلے ان کا رویہ کافی سخت تھا، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ میں کون ہوں تب وہ کچھ نرم پڑ گئے۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں، جو مجھ پر فرض ہے۔ اگر کسی گینگ کا حصہ ہوتی تو مجھے مار دیتے، اور انہوں نے مجھے جانے کا کہا۔ ثبوت کے طور پر مجھے جو ملا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں کافی امپریس ہوئی ان سے۔ اپنے اتنے سال کے کیریئر میں نے پہلی بار ان کے جیسے مجرم دیکھے۔ میں تجسس ہوئی کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے۔ میں نے کافی کوشش کی وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کیوں بنے کرمنل، مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں وہاں سے آ گئی اور پھر روز ہیر اور فریہ سے ملنے جاتی۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھے سب بتا دیا کہ کارلوس بینڈرک، جسے انہوں نے مارا تھا، اس نے ان چاروں بہن بھائیوں اور ماں کے سامنے ان کے باپ کو مارا۔ یہی نہیں، اس کے بعد اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا، جن میں راجر کا جڑواں بھائی مر گیا۔ ہاشم کے بعد بیٹے کی موت کو نہ سہنے
پر ان کی موم بھی مر گئی۔ اچھی بھلی فیملی پل میں برباد ہو گئی۔ ہیر اپنے چاچو اور خالہ کے ساتھ چلی گئی جبکہ یہ دونوں انہیں چھوڑ آئے۔ اور پھر انہوں نے بدلہ لیا بینڈرک سے۔ وہ پہلا قتل کیا تھا انہوں نے۔ وہ لوگ معصوم لوگوں کو نہیں مارتے ہیں۔ بینڈرک مافیا باس تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کارلوس بینڈرک وہ باس بن گیا اور اب وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ روجر کا قتل اس نے کروایا۔ یہی نہیں، کچھ دن پہلے ان کے چاچو اور خالہ کا ایکسیڈنٹ کروایا۔ وہ تو بچ گئے مگر ان کا ڈرائیور موقع پر مر گیا۔ اور ہفتے سے جتنے قتل ہو رہے ہیں، جو غلط کام ہو رہا ہے، وہ بلیک وے بن کر کارلوس کروا رہا ہے۔ وہ ہیر کو چاہتا ہے مگر ہیر نہیں ہے اس میں انٹرسٹڈ، اسی لیے وہ زیادہ جنونی ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ہیر کا کوئی نہیں بچے گا تو وہ اس کے پاس ہی آئے گی۔ لنڈا سب بتا کر خاموش ہو گئی تھی۔ نینا منہ کھولے سانس روکے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو تم ان کا ساتھ دیتی رہی جب ہی وہ کبھی پکڑے نہیں گئے؟ تم غدار ہو؟ نینا حیرت سے بولی۔ اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، اگر وہ لوگ مجرم ہوتے تو میں بنا جان کی پرواہ کیے ان کے خلاف جاتی، مگر وہ لوگ مجرم نہیں ہیں۔ خون کا بدلہ خون ہی ہے۔ انہوں نے تو پھر 2 خون معاف کیے۔ لنڈا اب بھی اسی اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن اب کیوں بتا رہی ہو؟ اب تو وہ مر گیا ہے، میں کیسے غلطی سدھاروں؟ کوششوں کے باوجود آنسوؤں کو روک نہیں سکی تھی۔ چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا۔ سانسیں پھول سی گئی تھی۔ بے ساختہ سر پیچھے کو گر گیا تھا۔ ہمت ختم ہو گئی تھی۔ لنڈا نے لب بھینچے سے ٹھیک کر کے لٹایا تھا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا بے مول ہوا تھا۔ اس سے اپنی بہن جیسی دوست کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں مگر خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ 2 دن سے پہنی شرٹ کو دیکھتے اس نے بٹن کھولتے صوفے پر پھینکا۔ وارڈروب سے دوسرا ڈریس لیتے وہ واش روم میں چلا تھا۔ بیبی پنک کلر کا سلیو لیس پاؤں کو چھوتا فراک پہنے، لمبے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے، بنا میک اپ کے وہ ننگے پاؤں، ہاتھ میں مختلف کلرز کی بوٹلز اٹھائے وہ بیزار سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر، ہاتھوں میں اور فراک کے سامنے مختلف رنگ لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی وہ ایک دم سے رکی تھی۔ کلون کی مخصوص خوشبو پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ سانسیں منتشر سی ہونے لگی تھی۔ گلابی لبوں کو دانتوں تلے دبائے اس نے پورے کمرے میں جھانکا۔ وہ تو اسے کہیں نظر نہیں آیا مگر اس کی سفید شرٹ اسے صوفے اور آدھی زمین پر گری روتی بلکتی نظر آ گئی تھی۔ ہونٹ تر کرتی، پھونک پھونک کر قدم بڑھاتی وہ آگے بڑھی۔ اس کی شرٹ اٹھانے کی جلدی میں ہاتھ میں پکڑے سارے رنگ زمین کو سلامتی پیش کر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار واش روم کی طرف دیکھا جہاں سے اب پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ پھر ووڈن فلور پر گرے رنگوں کو دیکھا جس میں براؤن رنگ رنگین ہو گیا تھا۔ اسے اب ڈر لگ رہا تھا جب ہی انہیں اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھی۔ کیسی ہو جان؟ ہوا تب ہوئی جب بھاری گمبھیر آواز اس سے اپنے کانوں کے بالکل پاس سنائی دی۔ سانس روکے وہ جھٹ سے مڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے رنگین ہاتھ رنگوں میں ڈوبتے اور خوبصورت ہو گئے تھے مگر وہ سب بھلائے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب جذبے لٹاتی سبز آنکھوں سے اسے دیکھتا دل میں سمایا جا رہا تھا۔ بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس بال اور کسرتی جسم گیلا تھا۔ بالوں سے گرتے پانی کے قطرے پہلے سے گیلے گیلے سینے پر گر رہے تھے۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے جا رہی تھی جب اچانک راج نے آگے ہو کر ایک بازو اس کی کمر میں ڈالے اسے اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اچانک حملے پر وہ بوکھلا ہی گئی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے دور کرنا چاہا مگر اس کے کسرتی سینے پر اپنے ہاتھ دیکھ کر نازک لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جب راج نے دیکھا تو حیرت کی ذاتی سے آنکھیں پھیل گئی تھی جب اس نے اس کو بیڈ پر گرایا۔ میں نے نہیں کیا، یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، بیڈ پر پیچھے کھسکتی وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ راج نے ایک نظر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے پیچھے ہو رہی تھی۔
اسکائی بلو بیڈ شیٹ پر دونوں طرف اس کے ہاتھوں کے نشان بن رہے تھے۔ پھر ایک دم سے اسے پاؤں سے پکڑ کر قریب کرتا اس پر جھکا تھا۔ اب جتنا مجھے رنگین کرنا تھا کر لیا، اب مجھ پر دوبارہ رنگ مت لگانا، ورنہ سزا جو ملے گی وہ تم جھیل نہیں سکتی ابھی۔ اس پر جھکے بوجھل لہجے میں معنی خیزی سے گویا ہوا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ الیانا دونوں ہاتھ اوپر کیے آنکھیں موندے سانسیں بحال کر رہی تھی جو اس کی ذرا سی قربت پر مچل رہی تھی، جبکہ راج لو دیتی گہری پیاسی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمائے تشنگی مٹا رہا تھا۔ تو پھر آپ پیچھے کیسے کرو بنا آنکھیں کھولے؟ اس نے کافی مسئلے کی بات بتائی۔ شوہر اتنے دنوں بعد لوٹے تو اس کو یوں منع نہیں کرتے۔ چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتا سرگوشی نما کہدا اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑ کر اس کے چہرے پر بکھرے خوبصورت رنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کے بعد کی معنی خیزی پر بوکھلا گئی تھی، اس کا شدت بھرا لمس گال پر محسوس کرتی جان لبوں کو آئی تھی۔ اپنے چہرے پر گرتا اس کے بالوں سے پانی وہ عجیب سی صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ دھڑکنیں منتشر سی کانوں میں گونج رہی تھی، رنگ گلال پڑ گیا تھا۔ تو شوہر مجھے مار کر گیا تھا، میں نے تو نہیں بھیجا تھا جو اب خود خدمتیں کروں نہ جاتا تو، مگر پھر عادت سے مجبور اس حالت میں بھی زبان کے جو جوہر دکھانے سے باز نہیں آئی تھی۔ آنکھیں کھول تو لی تھی مگر اس کے بجائے چھت پر جمی ہوئی تھی۔ راج ایک دم اس کے اوپر سے اٹھا تھا، اس کا پاؤں گود میں رکھے اب اسے ٹٹول رہا تھا۔ ساری شوخی ہوا ہوئی تھی جب یاد آیا تھا وہ کس حال میں چھوڑ کر گیا تھا۔ درد تو نہیں ہوتا نا اب؟ پاؤں کو دیکھتا فکر مندی سے گویا ہوا۔ الیانا بس اسے دیکھے جا رہی تھی، بولی کچھ نہیں تھی، آنکھیں لبالب پانی سے بھرنے لگی تھی۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو سر اٹھا کر جب الیانا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھتے وہ گڑبڑا گیا تھا۔ جب ہی اسے قریب کرتے بے چینی سے پوچھا تھا، جب مارا تھا تب تو دیکھا بھی نہیں مڑ کر، ہفتے سے گم ہو، اب جب میں ٹھیک بھی ہو گئی تب یہ یاد آئی؟ الٹے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کرتی شکوہ کنہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ بات الگ تھی، صاف کرنے کے بجائے اب پورا گال مختلف کلر سے سج گیا تھا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی کچھ نہیں کہوں گا، ماروں گا نہ ڈانٹوں گا۔ میں بس پاگل ہو جاتا ہوں جب تم دور جاتی ہو، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کر رہا ہوں۔ پلیز، نادم لہجے میں کہتا وہ شدت سے جا بجا اس کے چہرے پر لمس چھوڑنے لگا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بیڈ پر لیٹائے وہ اس پر جھکا تھا، چہرے سے اب گردن پر آ گیا تھا، سرور تھا کہ سارے وجود میں چھا رہا تھا۔ وہ مدہوش ہوتا سب بھلائے اپنی تشنگی مٹانے کی کوشش میں ہلکان تھا، مگر پیاس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، سکون نشہ رگوں میں بس رہا تھا۔ شہرگ پر ہونٹ رکھتے اس نے پوری شدت سے کاٹا تھا، اس نے سسکی بھری تھی، ساتھ ہی اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے اسے دور کیا تھا۔ ابھی کہا تھا مجھے تکلیف نہیں دیں گے؟ دونوں ہاتھوں کی پشت سے کلر اس کے گال پر لگاتے وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ جو مدہوش سا اس پر جھکا ہوا تھا، اس کے پیچھے کرنے پر رچ کر بدمزہ ہوا، مگر پھر اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یہ میری محبت کی شدت ہے جو تمہیں تمہارے نازک وجود پر برداشت کرنی ہے۔ شہرگ پر اپنے دیے نشان پر انگوٹھا پھیرتا ہوا بے باکی سے بولا تھا۔ مگر مجھے نہیں برداشت کرنی، آپ اٹھے میرے اوپر سے، میرا سانس بند ہو جائے گا ورنہ۔ خفگی سے منہ بناتی دوسرے ہاتھ سے اس کی ہلکی داڑھی پر پھیرتی ہوئے نروٹھے پن سے بولی تھی۔ وہ تو وقت بتائے گا رپنزل، کون برداشت کرے گا اور کون نہیں۔ ابھی مجھے جانا ہے ضروری، ورنہ تھوڑا بہت ڈیمو دکھاتا۔ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹے وہ انہیں ناک کے پاس کرتا بوجھل آواز میں بولا تھا، مگر الیانا کے آگے عمل پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی
کدھر جانا ہے؟ ہر وقت باہر. بس دونوں بازو اس کی گردن کے گرد فولڈ کیے وہ ناراضگی سے بولی تھی، مگر پھر جلد ہی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا جب اپنے دونوں بازو اسے گرد سے کھولتے وہ سٹ پٹا کر رہ گئی. راج کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی تھی. گلابی لبوں پر جھکتا وہ مدہوش ہو گیا تھا. اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ محسوس کرتی ہے. یہ سوچ ہی سرشار کر گئی تھی جب اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی جب بھی وہ پیچھے ہٹا تھا. الیانا گہرے سانس لیتے اپنا سانس ہموار کر رہی تھی. پورا چہرہ لال ٹماٹر ہوا تھا. زیادہ دیر رکا تو شاید تمہارا سانس بند ہی ہو جائے گا. ابھی جانا ہوگا ورنہ تمہارے اور میرے دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. مگر فکر مت کرو، جلدی آؤں گا، انتظار کرنا. ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے بنا اس کی سنے اٹھ کر باہر نکل گیا. پیچھے وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے اپنا سانس ہموار کر رہی تھی. مجھ سے تو پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی؟ یہ تیری سادہ دلی مار نہ ڈالے مجھ کو. یہ سانولی رنگت، سادہ سہولیہ، اداس آنکھیں. ہم سے کوئی جو دل لگائے تو کیوں لگائے؟ بلیک جینز پینٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، بلیک ہی سنیکر شوز پہنے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی. یہ ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، بڑے بڑے پتھر. وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ کارلوس نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے. کچھ دیر پہلے ہی اسے کارلوس کی کال آئی تھی. وہی باتیں بار بار سن کر وہ پک گئی تھی. جب ہی غصے سے کال بند کرنے لگی، جب اس کی اگلی بات پر اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، جب ہی بنا دیری کیے کارلوس کی بھیجی گاڑی میں بیٹھے ادھر آ گئی تھی. جب اسے دور کوئی نظر نہیں آیا، بنا دیری کیے بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ وہاں پہنچی. مگر وہاں کی صورتحال دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. سامنے ہی عائش کو دو جاپانی نین نقوش کے ہٹے کٹے گنڈوں نے پکڑا ہوا تھا، مگر وہ بھپرے شیر کی طرح خود کو ان سے چھڑانے میں مگن تھا. بلیک شرٹ کے اوپر کچھ بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، کثرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا، بکھرے بال، لہو رنگ آنکھیں. یہی نہیں، چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے. منہ سے خون نکل رہا تھا. غصے تکلیف سے پورا چہرہ لال ہو رہا تھا. یہی کوئی حال کارلوس کا بھی تھا. گرے شرٹ جو آگے سے کھلی اس کا کثرتی سینہ نمایاں کر رہی تھی، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، پھٹا ہوا ہونٹ جس سے خون رس رہا تھا. شب کو شب نہیں، دن کو رات کہتے ہیں. ہم فقط اپنی مرضی کی بات کہتے ہیں. چھوڑو پیار کی باتیں، عشق کے قصے، ایسی باتوں کو ہم خرافات کہتے ہیں. وہ جو ہم نے کھایا وہ تو دھوکہ تھا، مگر جو آپ کو ملا اسے شیمات کہتے ہیں. ہم نہیں رکھتے کسی سے وفا کی امید، ہم جہاں رہتے ہیں اسے اوقات کہتے ہیں. وہ جو وفا کے بدلے جفا دیتا ہے، سادہ لفظوں میں اسے بدذات کہتے ہیں. اس نے اپنا حال خود بگاڑا تھا. جو کہیں سکون نہ ملا تو اپنے ہی بندے سے کہہ رہا تھا اس کے ساتھ پنچنگ باکسنگ کرے. خود بس کھڑا رہا تھا. ورن اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی ضد پر ہی مارا تھا. جب وہ بے حال ہو گیا تو خود ہی رکوا دیا. تیری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسا کہنے کی؟ تجھے میں مار دوں گا، چھوڑو مجھے. عائش کی چیختی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے کی در پر تھی. وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا چیخ رہا تھا. کارلوس سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ چھوڑو اسے. ہیر ایک دم ہوش میں آتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی تھی. چیختے ہوئے کہتے وہ عائش تک جاتی جب کارلوس کی سخت گرفت میں قید ہو گئی تھی. اگر اس کے قریب گئی میرا بندہ بنا پوچھے اسے اڑا دے گا. وہ اس کے کان کے پاس جھکتا اپنے بندے کی طرف اشارہ کرتے سرد مہری سے گویا ہوا، پیچھے ہٹ، چھوڑو اسے. عائش ہیر کو اس کی گرفت اور پھر اس کے کان کے پاس جھکتا دیکھ کر بے بسی سے چلا کر بولا تھا. ایک آنسو بے مول ہوا تھا. وہ تو ہیر کو کسی دوسرے کے ساتھ سوچ نہیں سکتا تھا. کچھ آ کے اس کا اتنا قریب ہونا. وہ پاگل ہو رہا تھا، سانس پھول رہی تھی. اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ وہاں آئی ہی کیوں. دیکھو اس کو چھوڑو، اس کا خون نکل رہا ہے، پلیز. وہ مسلسل عائش کو دیکھتی لب پیچھے کرب سے بولی تھی. کارلوس نے قہر آلود نظر عائش پر ڈالی.
وہ اتنے دور سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا خون نکل رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور قریب سے اسے کارلوس کی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی۔ دوسری طرف عائش کا بھی یہی حال تھا۔ ہیر کو کارلوس کی گرفت میں دیکھتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم میری ہو، اس کی نہیں، تو تم کیوں نظر آئی مجھے اس کے ساتھ؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی میں پاگل ہو جاتا ہوں تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر؟ ہیر کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لہجے میں عجیب سا پاگل پن، عجیب سی دیوانگی تھی۔ نفرت بلکہ لفظ چھوٹا ہے، مجھے لفظ نہیں مل رہا کیسے تم سے اپنی نفرت کا اظہار کروں۔ بے تحاشا نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بے تحاشا، وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتی اس کو گھائل کر گئی۔ سبز آنکھیں سیاہ آنکھوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ کیا نہ تھا سبز آنکھوں میں نفرت؟ اپنا بازو اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بھول جاؤ نا یار، بھول جاؤ ماضی کو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں یار، بہت محبت کرتا ہوں، پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے لیے اسلام قبول کروں گا، وہ ہم نکاح کر لیں گے۔ ہیر کو اور قریب کرتے پیاسی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بے بسی سے بولا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ وہ مافیا کنگ ہونے کے باوجود ایک نازک سی لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، چھونے کی کوشش نہ کرنا، ہیر نے نفرت سے بولتے اسے خود سے دور کیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ عائش لب بھیچے دونوں کو دیکھ رہا تھا، بوری آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کارلوس کو 10 فٹ کی دوری پر رکھے ہیر سے۔ وہ بار بار ہیر کو چھو کر عائش کو پاگل کر رہا تھا۔ سونے پر سہاگا اس کی باتیں، وہ اب تک اس کے دانت توڑ چکا ہوتا اگر ان گنڈوں نے اسے پکڑا نہ ہوتا۔ چھڑوانے کے نتیجے میں کافی چوٹیں لگ گئی تھی۔ ہیر نے چہرہ ذرا آسمان کی طرف کیے کہا لگایا تھا، کیا خوب باتیں کرتے ہو، بھول جاؤں میں؟ ہاں بھول جاؤں؟ وہ اس کا گریبان پکڑے چلاتے ہوئے بولی، اور ماضی؟ کون سا ماضی؟ کل جو تم نے میرے بھائی کو منو مٹی تلے سلا دیا، وہ ماضی؟ یا پھر وہ ہفتے پہلے کا ماضی جب تم نے موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ کروایا، یا پھر آج کا ماضی جو وائس کا ایکسیڈنٹ کروایا؟ ہاں کون سا ماضی بھولوں؟ بولتے بولتے چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا، ہچکیاں بند ہو رہی تھی۔ عائش اور کارلوس دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مضبوط نظر آنے والی لڑکی کتنی کمزور تھی، کتنی حساس تھی۔ عائش کو چھوڑو، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ان دونوں کو خود کو دیکھتے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ جب التحاد کی پشت سے بے دردی سے آنسو صاف کرتی عائش کو دیکھتی سپاٹ انداز میں بولی، جس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، بکھرے بال، شرٹ کے بٹن کھلے، کتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ حالت تو کارلوس کی بھی یہی تھی، فرق اتنا تھا کہ اس نے اتنی حالت خود بگاڑی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ ہیر کو اسے دیکھ کر بالکل برا نہیں لگا تھا، بلکہ سکون مل رہا تھا۔ کارلوس نے نفرت سے عائش کی طرف دیکھا، جس کو اس پر فوقیت دی تھی، اس کی محبت نے، اس کے عشق نے۔ ہاتھ کے انگوٹھے کو چہرے کے قریب لے کر جاتا ہونٹ پر ملا تھا، پھر انگوٹھے کو دیکھا جس پر خون لگ گیا تھا، پھر عائش کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس سے ہوتی نظریں ہیر پر گئی جو بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر کارلوس پر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کرب سے لب بھیچے تھے، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آنسو کو اس نے ضائع ہونے سے بچا لیا تھا۔ تو تم اس سے محبت کرتی ہو، اسی لیے میرے بارے میں نہیں سوچتی نا؟ دل میں ابھرتی تکلیف کو نظر انداز کرتا، کندھے سے پکڑے اپنی طرف موڑتا، نفرت سے عائش کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ اس کی بات پر ہیر نے بے اختیار ہی عائش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جو کارلوس کو نفرت و غصے سے دیکھ رہا تھا، اس کی بات سنتے ہی ہیر کی طرف دیکھا۔ پل میں نظریں دو چار ہوئی تھی۔ عائش اور کارلوس دونوں ہی امید سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دھڑکن تھم سی گئی تھی، دونوں کی سانسیں روکے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ایک دعا کر رہا تھا کہ وہ ہاں کر دے، دوسرا شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ نہ کر دے۔ ہاں کرتی ہوں میں عائش سے محبت، اس کی آنکھوں میں دیکھتی، کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی۔ جہاں عائش کو سرشار کر گئی وہاں کارلوس نے بے ساختہ گہرا سانس لیا تھا۔ دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کاش وہ نہ کر دیتی۔ اسے عائش دنیا کا خوش نصیب شخص لگا تھا اس پل۔ اس کی قسمت پر ناز ہوا تھا، مگر صرف پل بھر کے لیے۔ چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے، جہاں پہلے یقین پھر تکلیف تھی، اب سرد مہری چھا گئی تھی۔
وہ ہیر کے پاس سے گزرتا عائش تک آیا تھا۔ عائش کو مسکرا کر ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ کارلوس کے پاس آنے پر بھی نظریں نہیں بدلی تھی۔ وہ میری ہے، نظریں نیچی کر۔ عائش کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اس کا چہرہ ہیر کی طرف سے موڑتا نفرت سے پھنکارا تھا۔ نظریں نیچی کرنے کے بجائے وہ چیلنجنگ انداز میں اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پا لینے کی خوشی چھپی نہیں تھی کارلوس سے، اس کی خوشی اس کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ تمہیں مرنا ہوگا، ہیر سے دستبرداری میرے لیے ناممکن ہے، کارلوس نے عائش کو دیکھتے سپاٹ انداز میں کہا۔ اس کی بات سے عائش کو تو فرق نہیں پڑا تھا، مگر ہیر کی سانسیں تھمی تھی۔ پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے۔ تو تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ پل میں فاصلہ طے کرتی کارلوس کو عائش سے دور کیا تھا۔ خود عائش کے سامنے کھڑی تھی جب کارلوس نے بازو سے پکڑتے عائش سے دور کرتے اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑ تو دوں گا، مگر اس پہاڑ سے نیچے، مگر اس سے پہلے ایک سرپرائز دیکھ لو تم دونوں، ہیر کے چہرے پر پھونک مارتے بولا تھا، ساتھ ہی ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ عائش کے لب بھیچے کارلوس کی گرفت میں ہیر کو دیکھا تھا، غصے سے نتنے پھیل گئے تھے، مگر سامنے پتھریلی زمین پر گرتی اس مومی گڑیا کو منہ کے بل گرتے دیکھتے وہ دونوں ساکت ہو گئے تھے۔ دھڑکنیں تھم سی گئی تھی۔ وہ دونوں ساکت نظروں سے اس وجود کو دیکھ رہے تھے۔ سفید گھٹنوں تک آتا سلیو لیس فراک، بلو شارٹس پہنے، سیاہ لمبے بال پورے وجود پر بکھرے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ منہ کے بل پتھریلی زمین پر گری ہوئی تھی۔ الیانا! وہ دونوں ایک ساتھ چیخے تھے۔ ہاں، کارلوس کا مکرو قہقہا پوری پہاڑی پر گونجا تھا۔ راج کے جاتے ہی وہ اٹھی تھی بیڈ سے، اپنے کپڑے دیکھتی منہ بناتی وارڈروب سے وائٹ شارٹ ڈریس لیے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے بال ڈرائی کرنے کے لیے ڈرائر نکالا تھا۔ پتہ نہیں یہ مانسٹر کرتا کیا ہے جو گھر ہی نہیں آتا۔ بال خشک کرتی وہ خود سے ہی بڑبڑائی، کہیں میری طرح اور لڑکیوں کو بھی تو کڈنیپ نہیں کیا ہوا؟ نہیں، ایسا لگتا تو نہیں ہے، خود سے سوال کرتے خود کو ہی جواب دیا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو؟ دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ایک یقین سے کہا۔ ڈرائر بند کرتی وہ ابھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی جبھی اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، جبھی وہ پیچھے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے چہرے پر مضبوطی سے رومال رکھا تھا۔ چند ہی پل میں وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ سر جلدی کرے، کوئی دیکھ نہ لے۔ جیک، راج ولا کا مین گارڈ نے ورن کو کہا تھا۔ ورن، جس کی نظریں الیانا کے وجود کا ایکس رے کر رہی تھی، چونک کر اس کی طرف مڑا تھا۔ الیانا کندھوں پر ڈالے وہ آگے بڑھا تھا۔ سر، یہ خفیہ راستہ ہے، یہاں کیمرے نہیں ہیں، ادھر سے نکل جائیں۔ یہ راستہ زمین میں بنا ہوا ہے، جنگل کے اینڈ میں کھلے گا، ادھر آپ کی گاڑی بھجوا دیے۔ جیک نے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ پتھر ہٹا کر وہ اندر ہوا تھا جب اچانک پیچھے مڑا تھا۔ ٹھا! گولی کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی جیک زمین بوس ہوا تھا۔ جو اپنے مالک سے وفا نہ کر سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ ورن نے نفرت و حقارت سے اس کے وجود کو دیکھتے بولا تھا۔ پسٹل واپس پینٹ کے پاکٹ میں ڈالے وہ آگے بڑھ گیا۔ کارلوس نے پہلے ہی جیک کو کافی پیسے دے کر اسے خرید لیا تھا۔ اب راج کے نکلتے ہی جیک نے سب گارڈز کو بہانے سے وہاں سے ہٹا دیا تھا، پھر کارلوس کو کال کر کے خبر دی۔ کچھ ہی دیر بعد ورن وہاں پہنچ گیا تھا۔ مسلسل 1-1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ گاڑی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ تب تک الیانا کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کدھر لے جا رہے ہو؟ الیانا نے اس کی کمر پر مکے مارتے پرخوف لہجے میں چلا کر کہا تھا۔ آواز آئی تو ادھر ہی کام تمام کر دوں گا، ورن نے اسے گاڑی میں پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ورن تم؟ الیانا نے بمشکل کہا تھا۔ تم مجھے بھائی کے پاس لے کر جا رہے ہو نا؟ اس کو بازو سے جھنجھوڑتے خوشی سے کہا۔ جب چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کا سر گھوم گیا تھا، ابھی سر سنبھلا نہیں تھا جب ورن نے اس کے بازو کمر پر باندھے تھے اور منہ پر بھی ٹیپ لگا دی۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ تو عائش کا بہترین دوست تھا۔ کافی دیر بعد وہ ایک پہاڑی پر آ کر رکے تھے۔ کچھ دیر اندر ہی بیٹھنے کے بعد جب ایک جاپانی لڑکے نے آ کر ورن کو کچھ کہا، جبھی ورن نے دروازہ کھولتے سے منہ کے بل باہر پٹکا تھا۔
ابھی ایک شوق ختم نہیں ہوا تھا جب گاڑی سے بلیک ہوڈی بلیک جینس پہنے ورن کو دیکھتے وہ دونوں شوق ہو گئے تھے۔ ورن نے بے دردی سے الیانا کو بازو سے پکڑتے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کارلوس کے قریب پاؤں میں پھینکا تھا۔ برہنہ ٹانگوں سے خون رس رہا تھا۔ فراک کافی خراب ہو گیا تھا۔ الیانا وہ بہت دھیرے سے بڑبڑایا تھا، چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا، جسے کبھی سوئی تک نہیں چبھنے دی تھی، آج اس کو قابل رحم حالت میں دیکھتے اس کا دل جیسے ساکت ہوا تھا۔ الیانا جہاں اتنے دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، وہیں اس کی اور اپنی حالت دیکھتے پہلے سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لی اور بے آواز روتی عائش کو دیکھتی رہی۔ جب اچانک کارلوس نے اس کے چہرے سے ٹیپ کھینچ کر اتاری تھی، اس کی چیخ بے ساختہ تھی، آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ تم دوست سمجھا تھا، تم تو آستین کے سانپ نکلے۔ ورن کو دیکھتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اس کے پاس آتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، آنکھ مارتا مزے سے بولا تھا، انہیں چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ان کا کیا قصور؟ ہیر کارلوس کی طرف دیکھتی التجائیہ انداز میں بولی، گرین آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ خدا؟ کون خدا؟ جس کو میں مانتا ہی نہیں، تم اس کا واسطہ دے رہی ہو؟ چہرے پر جھولتی لٹکوں کھینچتا وہ فاتحانہ انداز میں بولا، اور یہ؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی عائش کی طرف اشارہ کرتے دوبارہ بولا، اس کی موت یقین ہی ہے آج۔ باقی تمہیں، اور اس زہر کھند لہجے میں کہتے الیانا کی طرف اشارہ کیا، تمہیں اور اس چڑیا کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ راز کی کمزوری ہے، اس کے ذریعے میں راز کو تڑپا کر ماروں گا، اور پھر اسے بھی، اور پھر میں اور تم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس نے جیسے سارا پلان پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ اس کا ہاتھ چہرے سے جھٹکتے ہوئے نفرت سے بولی تھی، تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں چھوڑوں گا، جنونیت سے کہتا، اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ بھائیو مجھے گھر لے جاؤ پلیز، مجھے ادھر ڈر لگ رہا ہے۔ الیانا عائش کے پاس جاتی ڈرتے ڈرتے کارلوس کو دیکھتی دھیمی آواز میں بولی تھی، میں جلدی لے جاؤں گا تمہیں، تم فکر مت کرو۔ عائش نے جیسے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی، اسے کارلوس کے ارادے اتنے سستے نہیں لگ رہے تھے کہ اتنی آسانی سے انہیں جانے دیتا۔ میں نے سنا ہے تم جیک کو مارا ہے۔ کارلوس ورن کے پاس آتا اس کا کندھا تھپتھپاتا بولا تھا، پوچھا تھا یا بتایا تھا، یہی سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ ہاں، مجھے لگا کہ جو اپنے مالک کا نہ ہو سکا وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا، جب ہی مار آیا، ورن نے کافی فخر سے بتایا تھا۔ اس نے مالک کے ساتھ غداری کی، اسے تم نے سزا دی، کارلوس نے شاباشی دینے والے انداز میں کہا۔ بالکل، ورن نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کارلوس کی اگلی بات سن کر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، چہرے پر خوف چھا رہا تھا۔ اس نے مالک کے ساتھ غداری کی، اسے سزا مل گئی۔ تم نے تو دوست جیسے خوبصورت رشتے میں غداری کی، اپنے لیے کیا سزا تجویز کی؟ انداز بالکل سپاٹ تھا۔ ہیر اور عائش دونوں جانتے تھے اب کارلوس کا کیا انجام ہونا تھا، جبکہ الیانا منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں روکتی سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے کارلوس کافی خطرناک لگا تھا، دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش راج آ جائے کہیں سے۔ میں تمہارا وفادار تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کارلوس کے ریوالور سے نکلتی گولیاں اسے اور بولنے سے روک گئی تھی۔ غداری دوستی میں ہو، غلامی میں ہو یا محبت میں، انجام ایسا ہونا چاہیے کہ 10 میل دور بھی کھڑے لوگ غداری تو دور ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ ریوالور پر الٹا ہاتھ پھیرتا، چاروں طرف کھڑے اپنے بندوں کو دیکھتا، سرد لہجے میں گویا ہوا۔ 2 قدم پھر 2، وہ سینے پر ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، 2 قدم اور پیچھے ہوتا، ایک کانوں کو چیرتی چیخ کے ساتھ بلند پہاڑ سے نیچے گرتا چلا گیا۔ الیانا سانس تک روک گئی تھی، آنکھیں موندے وہ گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ عائش اور ہیر آنکھیں پھاڑے اس اتفاق کو دیکھ رہے تھے جس نے ایک پل سوچا نہیں تھا، سیدھا شوٹ کر دیا تھا، جبکہ کارلوس کے بندے بالکل اسٹیچو کی طرح کھڑے تھے۔ اب کیا خیال ہے، اپنی سوکن کو بھی اس کے یار کے پاس پہنچا دیا جائے؟ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجایا وہ ہیر کی سبز آنکھوں میں جھانکتا سرد لہجے میں بولا،
نہیں، ہمیں جانے دو، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ الیانا کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ وہ عائش کی بات کر رہا تھا جبھی تڑپ کر بولی تھی۔ اتنے دنوں بعد کہیں جا کر کوئی اپنا ملا تھا، اب دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ تم تو بالکل گڑیا جیسی ہو، خوبصورت معصوم۔ مجھے دکھ رہے گا کہ میں نے اپنی خوبصورت معصوم گڑیا کی بات نہیں مانی۔ الیانا کی طرف دیکھتا وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، لہجے میں کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا۔ تم ان دونوں کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اگر تم نے انہیں کچھ کہا تو میں خود کو شوٹ کر دوں گی۔ مسئلہ میں ہوں تو ختم بھی مجھے ہی ہونا چاہیے۔ ایک دم ہی پاس کھڑے روبوٹ نما انسان کے ہاتھ سے گن کھینچتے اپنی گن پٹی پر رکھی ضدی لہجے میں بولی۔ عائش نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیوں جانے کو تیار تھی اس کے ساتھ؟ ان تینوں کی نظریں ایک ساتھ ہیر پر گئی تھی۔ الیانا کی اب نظر پڑی تھی ہیر پر۔ اسے لمحہ نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں، کوئی بھی پہچان سکتا تھا کہ وہ راج روجر کی بہن تھی۔ اسے یہاں یوں دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی، حیرت کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہوئی تھی۔ عائش اور کارلوس دونوں کی سانسیں پل کے لیے رکی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اس کی ضدی طبیعت کو جانتے تھے۔ پسٹل نیچے کرو ورنہ اسے شوٹ کر دوں گا۔ کارلوس نے بھی ریوالور کا رخ عائش کی طرف کرتے سپاٹ انداز میں کہا۔ پل میں کہیں خوف ضرور تھا کہ کہیں سچ میں ہی کچھ نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تم نہیں چھوڑ رہے انہیں؟ ریوالور کنپٹی پر ہی رکھے، ٹریگر پر انگلی رکھی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں حیات۔ وائز اس کے پاس کوہنی کے بل لیٹا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا پھول اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ دل فریب مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ علیزہ نے برا منہ بنایا، یقیناً اسے کسی کا یوں اپنی نیند میں خلل کرنا پسند نہیں آیا۔ جبھی منہ بنا رہی تھی، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک مائی گرل۔ اس کے کان کے پاس ہوتا گمبھیر لہجہ گمبھیرتا بولا تھا۔ توقع کے عین مطابق اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کچھ پل خاموشی سے چھت کو گھورتے گزاری، جیسے یاد کر رہی ہو کہ کدھر ہے۔ کچھ یاد آنے پر ایک دم سے کمفرٹر اپنے اوپر صحیح سے اڑا تھا۔ سانسیں منتشر ہوتی، چہرے پر گلال سا بکھر گیا، آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ وائز میزمرائز سا ہوا، اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھ رہا تھا۔ اس کا خود کو چھپاتا اس کی مسکراہٹ گہری کر گیا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی، اب کیوں چھپا رہی ہو؟ اس کا کمفرٹر کو دبوچے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا سرگوشی نما بولا تھا، ساتھ ہی کمفرٹر ہٹانے کی کوشش کی جو علیزہ نے ناکام بنا دی تھی۔ وائس پیچھے ہٹے، آپ ہنوز آنکھیں بند کیے وہ خشک پڑتے لبوں کو تر کرتی بے چارگی سے بولی۔ اس کی بات پر کان نہ دھرتے کمفرٹر اس پر سے ہٹاتا، اس پر جھکتا، دونوں کمفرٹر ڈال گیا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹاتا پہلے سے بنے اپنی جنونیت کے نشانات کو اور گہرا کر رہا تھا۔ علیزہ اس کے کمفرٹر ہٹانے پر سانس روک گئی تھی، اسے خود پر جھکتا محسوس کرتی، اسے ایک دفعہ پھر رات والی ٹون میں آتا دیکھتے جان ہوا ہوئی تھی۔ گردن پر پہلے ہی جلن ہو رہی تھی اور اس کے شدت بھرے گرم لمس محسوس کرتی وہ روحانسی ہوئی تھی۔ آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وائز اس کی سنتا گردن سے چہرہ نکالتا فکر مندی سے بولا۔ مجھے چھوڑے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ لب کاٹتی، آنسو روکتی وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ رنج ایسا بھی نہیں کہ میں چیخوں اس پر، بات ایسی بھی نہیں کہ بھلائی جائے۔ وجہ اس کا لہجہ دیکھتا وہ حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ آپ کو میری کوئی فکر نہیں، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں، میں کچھ معنی نہیں رکھتی آپ کے لیے۔ اپنی مرضی مسلط کرنی آتی ہے، پہلے زبردستی نکاح، پھر ہاسٹل سے بنا کسی کو بتائے اپنے ساتھ لے گئے، پھر مارا بھی، اکیلا چھوڑ گئے، اور اب رات میں میری ذرا نہیں سنی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ، ہٹو میرے سے۔ آنسو بہاتے وہ ایک ایک کر کے ساری غلطیاں گنواتی، آخر میں اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا کہ اتنا کافی نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لہجہ بالکل سرسرا سا تھا، وہ اس پر سے ہٹتا اٹھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی اپنی شرٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، جلدی سے شرٹ پہنتی وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن اب تو تم میری ہو گئی ہو۔ ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا
اس سے خود کے قریب تر کرتے ہوئے باقی سے بولا، تو آپ کو میری محبت سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو بس میرا وجود چاہیے، جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی، جبکہ آنکھیں ایک پل بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ وائز حیرت سے گنگ ہوتا کچھ لمحے اس معصوم گڑیا کو دیکھتا رہا۔ وہ کتنی معصوم تھی جب ملی تھی، اور اب کتنی گہری ہو گئی تھی۔ فرق اتنا نہ صحیح ہوس و عشق میں، لیکن میں تو مر جاؤں تیرا رنگ بھی میلا کر کے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ مجھے تمہارے وجود کی چاہ ہے، میں نے تمہاری روح سے محبت کی۔ جسموں کی محبت ہوتی تو تمہارے پاس نہ آتا۔ جسم آج کل خریدے جاتے ہیں، مجھے جسم کی چاہ ہوتی تو تب ادھر جاتا۔ جیب خالی نہیں ہے میری، ایک دم ہی سے چھوڑتا بیڈ سے اٹھتا، اشتعال میں اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ جیسے خود پر ضبط کرتا بولا، تو ثابت کرے۔ چند پل تو وہ اس کے تیور دیکھتی ڈر گئی تھی، مگر خود کو نارمل کرتی وہ بے لچک لہجے میں بولی، کیسے؟ مجھے واپس جانے دے پاکستان۔ سوال کے ساتھ ہی جواب آیا، میں نے رات میں کہا تھا کہ آج ہم جائیں گے۔ وائز نے جیسے اسے یاد کروانا چاہا تھا، ہم نہیں، صرف میں۔ اسے فی الحال اس عذاب سے نکلنے کی جلدی تھی، لوہا گرم تھا، اسے ابھی ہی وار کرنا تھا۔ تو میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ وائز اس کی بات سمجھتا حیرت سے بولا، جیسے مجھے مار کر گئے تھے تب رہے تھے، تب۔ بس مجھے جانا ہے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے ذرا نہیں اچھے لگتے آپ۔ بس مجھے جانا ہے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے ذرا نہیں اچھے لگتے آپ۔ بیڈ سے اٹھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، واپس کب آؤ گی؟ ہار مانتے وہ لب بیچے وہ سپاٹ انداز میں بولا، اگر وہ اس کی محبت کا جسم کی چاہ نہ کہتی تو وہ ہرگز اسے جانے نہ دیتا۔ کچھ انا اڑے آ گئی تھی، اگر کبھی دل نے آپ کی محبت تسلیم کر لی تو۔ واش روم میں داخل ہوتے ایک دم رکتی، واپس مڑتے بولی تھی۔ وائز بس بند دروازے کو کھڑا دیکھتا رہا تھا، دل ہمک ہمک کر کہہ رہا تھا روک لے، معافی مانگ لے، مگر دماغ مسلسل اسے منع کر رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں پھر ہمیشہ کی طرح دماغ بازی لے گیا تھا۔